Islamic Culture BD.24 आमाल उनको सीधे हाथ में दिया जाएगा और कुछ बदनसीब वो होंगे जिनका नाम आमाल उल्टे हाथ में। सीधे हाथ में किसको मिलेगा और उल्टे हाथ में किसको मिलेगा? देखो कुरान तफसील बयान करता है। अल्लाह कहता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फयक़ूलु हाउम क़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिन रादिया। अल्लाह कहता है कि कुछ खुश नसीब वो होंगे जिनका नाम आमाल सीधे हाथ में मिलेगा। जिसको सीधे हाथ में मिल गया वो क्या करेगा? मैदान महशर में उछलेगा, कूदेगा, खुशी से भागा फिरेगा, हर एक के पास जाएगा, कहेगा हाउम क़रऊ किताबिया, लो मेरा नाम आमाल पढ़ो, मेरे रब ने मेरे गुनाहों को मुआफ करके मेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। और फिर वो मैदान महशर में एक तकरीर करेगा। अल्लाह उसकी तकरीर का एक जुमला नकल करता है। वो तकरीर क्या करेगा? कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ लोगों आज नाम आमाल मुझे सीधे हाथ में मिला है, तुम्हें पता है क्यों? फिर खुद जवाब देगा, कहेगा ये सीधे हाथ में इसलिए मिला कि मैंने दुनिया की जिंदगी इस यकीन के साथ गुजारी थी कि आज मैं जो कुछ करूंगा कल मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसकी बरकत से अल्लाह ने मेरा नाम आमाल मुझे सीधे हाथ में आता। तुम भी इस यकीन को दिल में बिठाओ कि यहाँ जो करेंगे उसका हिसाब देना होगा। खुदा इसकी बरकत से गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर ये ख्याल ये यकीन दिल में नहीं बिठाया तो होगा क्या? देखो अल्लाह आगे कहता है कुछ बदनसीबों को, बुरे लोगों को नाम आमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, उनका हाल क्या होगा? वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिहि फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। अल्लाह कहता है कुछ लोगों का नाम आमाल उनको उल्टे हाथ में दिया जाए, वो उसे देखेगा, गुनाहों से काला होगा नाम आमाल, वो किसी को दिखाएगा नहीं, कहेगा काश ये नाम आमाल मुझे दिया ना चाहिए। और फिर ये भी एक तकरीर करेगा और देखो इसकी तकरीर का जुमला कहेगा लोगों ये नाम आमाल मुझे उल्टे हाथ में मिला है, तुम्हें पता है क्यों? वलम अद्री मा हिसाबिया, इसलिए कि मैंने दुनिया में ये सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने किए का हिसाब भी देना पड़ेगा। आज जिसने जहन से यह हकीकत निकाल दी कि मुझे अपने किए का हिसाब देना होगा, जिसने इस हकीकत को भुला दिया उसको मैदान महशर में जिल्लतें और रुसवाइयों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, हजरत लुकमान की ये पहली नसीहत है। आओ हम तय करें कि हम छोटे से छोटे गुनाह से भी बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी नसीहत क्या है? फरमाते हैं या बुनैया अक़िमिस्सलाह। देखो दूसरी नसीहत फरमाते हैं ए मेरे बेटे मेरी दूसरी नसीहत भी याद रख। और वो दूसरी नसीहत क्या ये है कि जब तक तेरे जिस्म में जान हो, बदन में रूह हो, उस वक्त तक रोज आना पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज अदा करते रहना। जो 5 टाइम की नमाज रोजाना पढ़ेगा रब्बुल जलाल उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और जो नमाजों में गफलत करेगा अल्लाह की पकड़ से वो महफूज नहीं रह सकता। बहुत से तलबा नमाजों में गफलत करते हैं, नाज़िम आके उठा के चला जाता है और वो करवट लेके फिर सो जाते हैं।
یہ بتاؤ کہ تم نماز ناظم صاحب اور محتمین صاحب کے لیے پڑھتے ہو کہ اللہ کے لیے پڑھتے ہو؟ تو پھر کوئی اٹھانے آئے یا نہ آئے، ہمیں اپنے فرض کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بہت سے علماء ایسے ہیں مجھ جیسے کہ راتوں میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز غائب۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ورنہ خدا کے ہاں پکڑ آتی، اور پکڑ آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے، جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ 2 نصیحتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ پہلی نصیحت، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور برائی سے بچو۔ دوسری نصیحت، روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے۔ تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اے میرے بیٹے، میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ تو اس بات کا عہد کر دے کہ دین کی جو بات میرے علم میں ہوگی، میں زندگی کے آخری سانس تک ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو نے دین کی بات پڑھی، تو نے قرآن پڑھا، تو نے حدیث پڑھی، تو نے دین کی باتیں سیکھی، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ جو سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا۔ اور خاص طور پر طلبا اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو دین کی باتیں وہ پڑھ رہے ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اگر تمہیں دین کی کوئی تھوڑی سی بات بھی معلوم ہو تو میری طرف سے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز طلبا، میں ابھی ایک سفر پر تھا، مجھے اندازہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے طلبا علم حاصل کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد دنیا کمانے، دولت کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور مقصد صرف دولت کمانا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم حافظ بنے ہو دولت کمانے کے لیے، تم عالم بنے ہو دولت کمانے کے لیے، تم نے دین کا علم سیکھا ہے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من طلب العلم لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یعنی ریحها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس شخص نے علم دین حاصل کیا، کیوں؟ تاکہ اس علم کے ذریعے دنیا کو، دولت کو، روپے پیسے اور ٹکے کو کما سکے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخص جنت تو دور کی بات ہے، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو کام کرو دین کا جو کام کرو وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، ریال کمانے کے لیے نہیں، دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور جو تم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ بہت سے طلبا عالم ہونے کے بعد، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد تجارت میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا دین کو پھیلانے اور دین کی نشر و اشاعت کرنے سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں۔ آپ تجارت کرنے سے نہیں منع کیا جا رہا، کرو تجارت،
کرو بزنس، لیکن اپنی اس ذمہ داری کو کبھی مت بھولنا کہ تمہارے پاس دین ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ. تم بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میرے دوستوں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے کیوں؟ ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں تک اس دین کو ہم منتقل کریں، ورنہ خدا کی پکڑ آئے گی. اللہ رب العزت دین کو سمجھنے اور اس کو صحیح طور پر پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو چوتھی نصیحت حضرت لقمان کیا کہتے ہیں. یہ چوتھی نصیحت بڑی اہم ہے، اور آج علماء نے، طلباء نے اس چوتھی نصیحت کو بالکل چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک چوتھی نصیحت کی، اور وہ یہ نصیحت کی کہ اے بیٹے، جب تک تیری جان میں جان رہے اور جب تک زندگی باقی رہے تو اس بات کا عہد کر لے کہ جب میرے سامنے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے گا، خدا کی کوئی نافرمانی کرے گا، تو گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور کبھی گناہ کرنے والے کے سامنے خاموش نہیں رہوں گا. وَانْهَا عَنِ الْمُنكَرِ، برائیوں سے روکو لوگوں کو. فکر مت کرو کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے، کوئی خوش ہو کہ نہ خوش ہو، اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تم برائی سے لوگوں کو روکو گے تو تمہارا رشتہ تمہارے رب سے مضبوط ہوگا. آج علماء کیا گڑبڑ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا میں بھی آپ کی کشتی کا سوار ہوں، میرا بھی تعلق آپ ہی کے گروہ اور جماعت سے ہے. ایک پیسے والا آدمی گناہ کرتا ہے، شادی بیاہ میں فضول خرچی اور غیر اسلامی رسم و رواج کرتا ہے. عالم موجود ہے، اس کی شادی میں بھی شریک ہے، اس کے ولیمے میں بھی شریک ہے، اس کے ہاں نکاح میں بھی شریک ہے، لیکن چپ ہے، کچھ بولتا نہیں. ارے کیوں نہیں بولتا؟ ڈرتا ہے کہ یہ پیسے والا آدمی ہے، اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو کہیں یہ مدرسے کو چندہ دینا بند نہ کر دے تو مدرسہ کیسے چلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مدرسے یہ پیسے والے نہیں چلاتے، مدرسہ تو اللہ چلاتا ہے. اگر تم نے غلط کو غلط کہا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور عقیدت کو بٹھا دے. اور اگر تم غلط کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یاد رکھو، نفرت کے سوا، نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں. اس لیے نہیں انیل منکر کرو، جو بات غلط ہو اس پر ٹوکو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سامنے والے کی بے عزتی ہے، نہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. اچھے انداز سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی کوشش. تو بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ. تم اگر گناہ پر ٹوکو گے لوگوں کو تو اللہ رب العزت معاشرے، سوسائٹی اور سماج میں اچھائیوں کو پیدا کرے گا اور برائیوں کو ختم کر دے گا. اور اگر آپ نے برائیوں پر ٹوکنا چھوڑ دیا تو یہ سماج بدحالی کا شکار ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن طلباء عزیز سے میں کہتا ہوں اور علماء کرام سے کہتا ہوں کہ برائیوں پر ٹوکنے کی ہمت آپ کے اندر اسی وقت پیدا ہوگی جب خود برائی سے رکنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا دامن خود سیاہ ہوگا اور برائیوں اور گناہ میں آپ خود مبتلا ہوں گے، آپ کے اندر کبھی برائیوں سے روکنے کی ہمت پیدا نہیں ہو سکتی. میرے دوستوں، آج
مسلمان بہت پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برائیوں پر روک ٹوک ختم ہو گئی۔ میں ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا کہ دیکھو برائیوں پر روکو، ورنہ جس طرح اللہ کے نزدیک گناہ کرنے والا مجرم، اسی طرح گناہ سے نہ روکنے والا بھی مجرم۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ بنو اسرائیل دریا کے کنارے آباد تھے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے، اسی کو کھاتے تھے، اسی کو بیچا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، حرام ہے یہ شکار، عبادت کرو خدا کی۔ جب یہ حکم آیا تو بنو اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جس نے کھلم کھلا خدا کے اس حکم کا مذاق اڑایا اور سنیچر کے دن بھی شکار جاری رکھا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جس نے خدا کے اس حکم پر عمل کیا، شکار نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، دروازہ بند کر کے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، گناہ کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو خدا کے اس حکم پر عمل کرتا، شکار نہیں کرتا تھا، لیکن گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ گھر سے نکلتے تھے اور گناہ کرنے والوں، شکار کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ 3 گروہ ہو گئے، لیکن گناہ کرنے والے رکے نہیں، گناہ ہوتا رہا، خدا کا غضب بھڑکا۔ اللہ کہتا ہے کچھ دن کے بعد آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اب ان 3 گروپ میں سے کون بچا اور کون ہلاک ہو گیا؟ دیکھو پہلا گروپ وہ تھا جس نے اس حکم کو نہیں مانا، کھلے عام سنیچر کے دن بھی مچھلی کا شکار۔ دوسرا گروپ وہ تھا جس نے شکار تو نہیں کیا، لیکن شکار کرنے والوں کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ تیسرا گروپ وہ تھا جس نے شکار کیا بھی نہیں اور شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اب جو 2 گروپ جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا، ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور شکار کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، انہوں نے روکنے والوں سے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ کہنے لگے میاں ہم شکار نہیں کرتے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تم بھی گھر میں بیٹھو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ خدا ان کو ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، تمہیں کیا فکر ہے؟ تم بھی گھر میں بیٹھو، ہم بھی گھر میں بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے روکنے والوں نے نہیں، علی منکر کرنے والوں نے جواب دیا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ کل ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کریں گے کہ اے خدا ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، لیکن وہ نہیں رکے اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد عذاب آیا، پھر کیا ہوا؟ دیکھو خدا خود بیان کرتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب گناہ کرنے والے حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان 3 گروپوں میں سے صرف اس گروپ کو بچا لیا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا، خدا کہتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا، اور بقیہ 2 گروہوں کو عذاب کی چکی میں پیس کر کے برباد اور ہلاک کر دیا۔ میرے دوستو، اگر خدا کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو برائیوں سے روکنے کی امت کو کوشش کرو اور نہیں علی منکر کے خلیفے کو ادا کرو۔
دیکھو یہ 4 نصیحتیں کی ہیں حضرت لقمان نے، چاروں سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ، کیونکہ تیرا رب تیرے سامنے تیرے ہر عمل کو پیش ہے۔ دوسری نصیحت کہ روزانہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ۔ تیسری نصیحت جو دین کی بات کو سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ چوتھی نصیحت کہ اگر تیرے سامنے خدا کا کوئی حکم چھوٹے، کوئی گناہ ہو تو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے لیے عمل کے راستے کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔